अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वरसलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मौलवी साहब, आज एक अलग मौजू पे बात करनी है आपसे। जी। ये टाइम या वक्त क्या है, और क्या हम टाइम ट्रेवल वक्त में सफ़र कर सकते हैं मुस्तकबिल में या माजी में, ऐसा मुमकिन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात समझ लें कि टाइम ट्रैवल यानी वक्त में सफ़र, ये हकीकत कुछ रखता हो या ना रखता हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ताजरों ने इसे कमाया बहुत खूब है। बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े ड्रामे बनाने वाले हैं, या जितनी भी वीडियोस बनने वाली हैं, अब बिला मुबालगा अरबों खरबों रुपया इस टॉपिक पर वो कमा चुके हैं। और हकीकत ये है कि ये टॉपिक को ना समझा गया, ना समझाया गया, ना कोई समझाने वाला है, ना कोई समझने पर तैयार है। हकीकत इसकी ये है कि वक्त का बुनियादी तौर पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब आपको मेरी बात ये बड़ी अजीब लगी होगी कि वक्त का किस तरह कंसेप्ट नहीं है, जबकि सारा ज़माना वक्त को मानता है। अगर आप देखें तो हर बंदे से पूछे ज़माना क्या है, ज़माना बड़ा ख़राब है, ज़माना बड़ा अच्छा है। ज़माना कौन नहीं जानता। दिन रात गुलू हो रहे हैं, हफ्ते के दिन हैं, महीने के नाम हैं, फिर साल हैं, फिर सदियाँ हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना। इस पे भाई मैंने जो कहा कि वक्त असल में कुछ भी नहीं है, दर हकीकत पहले बात को समझने की कोशिश करें। वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम एक खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अब वक्त क्या है, इसके समझने के लिए सबसे पहले ये समझें कि हरकत क्या है। यानी इस आलम के अंदर जब कोई चीज़ पैदा हो चुकी, तो पैदा होने के बाद से उसका जो वक्त शुरू हुआ, ख़्वाह उसके बाकी रहने का या बढ़ने का, इसका नाम है हरकत। हरकत की कुछ किस्में हैं जो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि एक हरकत है वजूदी, जिस्म की हरकत। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई चीज़ पड़ी थी, मैंने उठा के यहाँ रख दी, तो वो यहाँ से यहाँ आना एक हरकत है। फिर इन हरकतों के अंदर ज़माने की जो है, ज़माना जैसे हम कहते हैं, असल में इस हरकत की पैमाइश का नाम ज़माना। बल्कि इससे भी पहले आप वो समझ लें कि ज़माना नाम है अल्लाह ताला के इरादे का नाम। जब अल्लाह ताला अपने इरादे को वजूद अता फरमाते हैं, उस वजूद का नाम है हरकत, और हरकत की पैमाइश का नाम है ज़माना। ज़रा मैं इसको डिटेल में बात करता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक बीज हमने बोया किसी दरख्त का। अब वो बीज से तनावर दरख्त बनने तक कुछ वक्त लेता है ना। ये असल में हरकत हैं। ये क्या है? हरकत हैं। तो इन हरकत की इंसान ने जब पैमाइश करना चाहिए, तो उसने वक्त का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया खुद। सही। यानी वक्त कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हरकत की पैमाइश का नाम हर ज़माना है। सही। फिर हरकत क्या चीज़ है? हरकत कहते हैं किसी भी शय के कुव्वत से फ़ेल की तरफ इखराज के। अब ये खालिस एक आलमाना मैंने बात कर दी, इसको मैं वज़ाहत करता हूँ कि कुव्वत कहते हैं किसी चीज़ की सलाहियत को, और उसका बिलफ़ेल हो जाना ये हरकत है। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है, तो मैं कहूँगा कि मैं कातिब बिलकुव्वा हूँ, यानी मेरे अंदर लिखने की सलाहियत है। लेकिन जब मैं लिखना शुरू कर दूँ, तो इसको मैं कहूँगा कि अब मैं बिलफ़ेल लिख रहा हूँ, इस वक़्त मैं कातिब बिलफ़ेल हूँ। तो मेरी कुव्वत से फ़ेल की तरफ इखराज वाली जो हरकत है, इसकी पैमाइश का नाम ज़माना है। अब इसको मैं मज़ीद ज़रा वाज़ेह करता हूँ। मसलन मेरे सामने ये मेज़ पड़ा है। ये मेज़ है, वो खिड़की है, ये कमरा है, ये वो दरवाज़ा है। अब मैंने जब इनके दरमियान फ़र्क मालूम करना चाहा कि कौन-सी छोटी है और कौन-सी बड़ी, तो मैंने एक पैमाना ईजाद किया, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है इंच। सेंटीमीटर भी इस्तेमाल होता है, इंच भी इस्तेमाल होता है। पैमाने का नाम आप जो भी रख लें। उसका बुनियादी मकसद क्या है कि मैं इस टेबल की इंच के अंदर पैमाइश करूँ। फ़र्ज़ किया 12 इंच के ऊपर 1 फुट बनता है, ये टेबल है 3 फुट की। तो मैंने जब दरवाजे की पैमाइश की, मुझे पता चला वो है 5 फुट का। तो मुझे पता चल गया कि वो इस टेबल से 2 फुट ज़्यादा है। तो ये जो पैमाइश है, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने चीज़ों के दरमियान फ़र्क मालूम करने के लिए पैमाना ईजाद कर लिया। ठीक होगी ये बात? अब इसी तरह ये जो हरकत हैं, तो कौन-सी हरकत पहले हो रही है, कौन-सी हरकत बाद में हो रही है, कौन-सी तेज़ हो रही है, कौन-सी आहिस्ता हो रही है, इसकी पैमाइश करने के लिए मैंने जिस चीज़ को डिफ़ाइन किया है, उसका नाम है ज़माना। अब आप मुझे यहाँ बताएँ टाइम ट्रैवल के एतबार से। एक आदमी कहता है कि मैं इस टेबल की पैमाइश के अंदर जाना चाहता हूँ, तो ये उसका ख़याल या ये उसकी ख़्वाहिश अहमकाना है। हम कहेंगे कि ये पैमाइश तो एक अम्र मुंतज़ा है। इसको हमने निकाला है इसके अंदर से, अपनी इस्तिज़ाक़ के एतबार से कोई हकीकत नहीं है।
اگر اس ٹیبل کو ہٹا دیا جائے یا دنیا میں تمام اجسام کو آپ ایک طرف کر دیں، ختم کر دیں، تو جب وہ ختم ہوں گے تو ساتھ پیمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حرکات اصل ہے، حرکات کو ختم کر دیں تو ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ حرکات چل رہی ہیں تو ٹائم بھی چل رہا ہے۔ اب ایک آدمی خواہش کرتا ہے کہ میں اس زمانے کے اندر سفر کروں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا مستقبل میں جانا یا ماضی میں جانا آدمی کا ٹائم ٹریول ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو ممکن صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام حرکات کو ریورس گیئر لگا دے۔ آپ ایسی کون سی مشین بنا سکتے ہیں کہ پورا عالم، پورا جہان، صرف یہ زمین نہیں، سورج، چاند، ستارے اور گلیکسیز جتنی چل رہی ہیں اس کائنات کے اندر، جتنی بھی حرکت پذیر ہے، حرکت کر رہی ہے، وہ ریورس گیئر لگا دے؟ تو پھر میں جا کے 1970 میں جا سکتا ہوں نا، میں 1975 میں پیدا ہوا، میں ایسی مشین بناتا ہوں، وہ مشین آ کر کرے گی کیا؟ وہ پورے عالم کو ریورس گیئر کیسے لگائے گی؟ کیونکہ وقت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حرکات کے ساتھ۔ یعنی جو لوگ مر چکے ہیں وہ بھی پیدا ہو جائیں، اور جو ایک درخت پیدا ہو چکا تھا وہ دوبارہ سمٹ کے بیج میں چلا جائے، اور وہ بیج پہلے کسی درخت کے اندر کا وہ وہاں چلا جائے، وہ درخت دوبارہ زمین میں سمٹ جائیں، پھر زمین بھی ریورس گیئر لگائے، جو ایسے گھوم رہی ہے وہ الٹی گھومنی شروع ہو جائے۔ تو تمام حرکات کا جب ریورس گیئر لگے گا تو آپ اس وقت اس زمانے میں پہنچ سکیں گے۔ ایسی ہے نا، اور یہ کام سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کوئی کر نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ ٹائم کے اندر سفر نہیں کر سکتے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ فورتھ ڈائمینشن ٹائم ہے، غلط ہے۔ صرف 3 ڈائمینشن ہے اس جہان کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، جسے کہتے ہیں طول، عرض اور عمق۔ یہ ڈائمینشن 3 ریئل ڈائمینشن ہے۔ یہ جو کانسیپٹ دیا نا سائنسدانوں نے کہ ٹائم ایک 4تھ ڈائمینشن ہے، غلط۔ اس ٹائم کا تعلق حرکات کے ساتھ۔ پھر حرکات کی میں قسمیں بیان کرنے لگا تو میں نے صرف ایک قسم بیان کی، ایک جسم یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا، یہ جسمانی حرکت ہے۔ ایک حرکت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جوہری حرکت، جو صوفیاء نے بیان کی ہے۔ جوہر کی حرکت کا مطلب یہ ہے، میں اس کو اب سمجھاؤں گا اپنے دماغ کے اعتبار سے، کہ مثلا جب میں پیدا ہوا میری عقل ناقص تھی، پھر میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی، دین کی تعلیم حاصل کی، تو میری عقل کے اندر جلا آنا شروع ہوا، ایک روشنی آنی شروع ہوئی۔ تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو جوہر عقل ہے اس کے اندر تبدیلی آئی۔ یہ بھی حرکت ہے، یاد رکھیں، یعنی جوہری حرکت اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے حرکت رنگوں کی، اسے ہم کہتے ہیں کیفیت میں تبدیلی آنا۔ مثلا ایک چیز میٹھی تھی، وہ کچھ دیر بعد کھٹی ہو گئی، اب یہ بھی حرکت ہوئی ہے، لیکن یہ جسمانی حرکت نہیں ہے، نہ فول اردو کیسے ہوا، نہ جسم بڑا نہ چھوٹا ہوا، فقط اس کے ذائقے میں تبدیلی آئی۔ اسے کہتے ہیں حرکت فی الکیف۔ جس طرح مثلا میری داڑھی کا بال سیاہ ہے، جب یہ سفید ہو جائے گا، یہ بھی ایک حرکت ہے جسے کیفی حرکت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حرکت ہوتی ہے صرف سمتوں کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کوئی گول چیز گھوم رہی ہے، مثلا پنکھا گھوم رہا ہے، تو اس کا درمیان کا جو ایک مرکز ہے جس کے بارے میں حکماء یہ کہتے ہیں، یعنی فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حرکت نہیں کرتا، وہ بے شک حرکت نہ کرے لیکن اس کی سمتیں بدلتی، یعنی وہ جگہ کے اعتبار سے 1 سینٹی میٹر کا 1/10واں حصہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، نہ دائیں بائیں، نہ آگے پیچھے، نہ اوپر نیچے، صرف اس کی سمتیں بدلتی ہیں کہ جو نارتھ ہے وہ ساؤتھ ہو رہا ہے، جو ایسٹ ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے، ویسٹ ایسٹ بن رہا ہے۔ اس کو بھی ایک حرکت کا نام دیتے ہیں۔ تو جب تک یہ حرکات ہیں تب تک ٹائم ہے، کن کن کی پیمائش کرنی ہے۔ پھر حرکات کچھ سست ہوتی ہیں، کچھ تیز ہوتی ہیں، کچھ بہت تیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیونٹی نے اس ٹیبل پر حرکت کی، وہ یہاں سے یہاں تک پہنچی، اس کو 10 منٹ لگے۔ اسی 10 منٹ میں میں نے موٹر سائیکل پر سفر شروع کیا، میں بہت آگے چلا جاؤں گا۔ اسی 10 منٹ کے اندر ایک ہوائی جہاز مسافروں والا حرکت کرتا ہے، وہ اور تیز حرکت، وہ فاصلہ زیادہ طے کر جائے گا۔ اور اسی 10 منٹ کے اندر اگر سیٹلائٹ موجود ہے خلا میں، وہ حرکت کرتی ہے، ظاہر ہے اس کی ڈسٹنس، اس کا فاصلہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اور اسی 10 منٹ کے اندر خود زمین جو روٹیٹ کر رہی ہے سورج کے ارد گرد، وہ حرکت اس سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن ٹائم سب کے لیے ایک ہے۔ 10 منٹ میں چیونٹی کی حرکت بہت کم، موٹر سائیکل والے کی زیادہ، جہاز والے کی اس سے زیادہ، سیٹلائٹ کی اس سے بھی زیادہ، پھر زمین کی اس سے بھی زیادہ، پھر کہکشاں کی حرکت اس سے بھی زیادہ، لیکن ٹائم یہی سب کے لیے 10 منٹ۔ ٹائم میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اگر انسان اس کائنات سے باہر نکل جائے روشنی کی رفتار سے سفر کر کے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کا روشنی کی رفتار سے سفر کرنا ویسے ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان اب تک دریافت نہیں کر سکتا کہ میٹل جو مادہ ہے یہ روشنی کی رفتار سے آخر حرکت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ مادے کو ہم نے حرکت کروا دی کہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اب مثلا اس کو آپ نے کسی ستارے کی طرف بھیجنا، حرکت کرتے ہوئے، مثلا مجھے ہی بھیجنا،
میں نے جانا ہے لائٹ کی رفتار سے جانا ہے، وہ رفتار مثلاً میں 1 سال میں طے کرتا ہوں. اب 1 سال میں کتنی حرکات ہو چکی ہوں گی، اور اسی 1 سال میں میری اپنی حرکات بھی تو ہے نا. جب میں سفر کر رہا ہوں، میں سانس بھی لے رہا ہوں، میرے جسم کے اندر خون بھی دوڑ رہا ہے، میرے اندر کیفیات کی تبدیلی بھی آ رہی ہے، سب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اس ٹائم کو بھی تو کیلکولیٹ کریں گے نا آپ، کہ مجھے جاتے ہوئے 1 سال لگا، پھر میں نے وہاں جتنا وقت گزارا وہی وقت میں یہاں بھی گزار رہا ہوں. تو یہ ٹائم دونوں کا ایک ہی ہے. ٹائم میں قطعاً 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا. ایسا نہیں ہوگا کہ جب میں اس روشنی کی رفتار سے واپس پہنچوں گا اس زمین پر، ظاہر ہے میں روشنی کی رفتار سے گیا 1 سال یہ زمانہ گزرا، پھر روشنی کی رفتار سے واپس آئے 2 سال، تو یہاں 2 سال گزر چکے ہوں گے، اور میرے بھی تو 2 سال گزرے ہیں. ان 2 سالوں میں آ کر میں نے کیا کیا؟ جس روشنی کی رفتار سے میں جہاں پہنچا ہوں وہاں میری حرکات ختم تو نہیں ہوگی. جیسے میں بار بار یہ واضح کر رہا ہوں کہ ٹائم نام ہے حرکات کی کیلکولیشن کا، حرکت کی پیمائش کا نام ہی زمانہ ہے. اور یہی اللہ پاک نے فرمایا، میں اس کو میں اسلامی دلیل بھی ایک دے دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو. کیوں؟ لأنی انا الدہر، اس لیے کہ میں ہی تو زمانہ ہوں. یہاں سے وہی مراد ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ پورا عالم اللہ کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر رہا. یعنی پورے عالم کی حرکات اللہ کے ارادے کے تابع ہیں. جب اللہ کے ارادے کے تابع ہیں تو معلوم ہوا یہ حرکات اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور ان حرکات کی پیمائش کا نام زمانہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی نہ دو، لأنی انا الدہر، اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں. اب جہاں سے میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک ویسے گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. اب اس کو آپ سائنسدان والے یا عقل والے کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. اگر ان کو عقلی طور پر میں یوں سمجھاؤں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے باقی حرکات کو روک دیا، اس میں کیا استفاد ہے؟ جب حرکات وہی کر رہے ہیں، ان کے ارادے سے ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے خود ہی ان حرکات کو جب ساکن کر دیا اور نبی علیہ السلام کے حرکات کو جاری رکھا، تو میری عقل اس کو ناممکن سمجھتی نہیں ہے. یہ تو بالکل عین ممکن ہے. وہ ایک دوسرے عالم میں تشریف لے گئے، دوسری ڈائمینشن میں تشریف لے گئے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، عالم مثال کہہ لیں یا آبے والا عالم کہہ لیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تمام عالم پھرے، وقت گزرتا رہا وہاں، لیکن جب واپس تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو وقت اللہ نے وہیں سے جاری فرما دیا. اس میں کیا استفاد ہے؟ صحیح. اب ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، اس میں یہ بھی کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ایک ستارہ ہم سے فرض کیا 1 ارب نوری سال پر ہے، وہاں کا اگر کوئی انسان موجود ہے، بالفرض ہم فرض کر رہے ہیں نا، تو وہ اس زمین پر جو 1 ارب سال پہلے حرکات تھی ان کو وہ اس وقت دیکھ رہا ہے، اس وقت دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہاں کی جو مناظر ہیں ان کو اگر آپ لائٹ تصور کر لیں تو وہ بھی لائٹ کے حساب سے سفر کر رہا ہے نا، ان کا یہ منظر بھی لائٹ کے حساب سے سفر کر رہا ہے، اور اس سیارے پر پہنچا وہ 1 ارب نوری سال کے بعد. تو اس وقت اگر کوئی وہاں موجود ہے تو وہ 1 ارب سال پہلے کی حرکات دیکھ رہا ہوگا. بالکل ایسی جیسے ہم سورج کے بارے میں سنتے ہیں کہ جس جگہ ہم اس کو دیکھتے ہیں آسمان پر، حقیقت میں وہ 5 منٹ پہلے آگے سے رکھ چکا ہوتا ہے. اس کی روشنی چونکہ ہم تک 5 منٹ تاخیر سے پہنچتی ہے، اس لیے ہمیں وہ اس وقت نظر آتا ہے. اس کا تعلق ٹائم ٹریول سے نہیں ہے. یہ تو دیکھنے کے اعتبار سے نا، رویت کے اعتبار سے اور روشنی کے سفر کے اعتبار سے ہے. تو ٹائم ٹریول خواہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو، یہ پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی میرے اب اس یہاں موجودہ آج جو کہتے ہیں میں نے ٹائم مشین بنا لی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی ٹائم مشین میں مجھے بٹھائیں اور میرے بچپن میں لے جائیں. اب مجھے یہ بات تو طے ہے نا کہ میرے بچپن میں مجھے کوئی بندہ آ کر نہیں ملا، میں خود اپنے آپ کو نہیں ملا کر. اب اگر وہ ملتا ہے تو میری اس زمانے میرا جو ایک لاشعور میں میری یادداشت جو محفوظ ہیں ان کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ جبکہ مجھے یقین ہے کہ میں خود اپنا ماضی میں نہیں ملا، آپ مشین کے ذریعے پہنچا دے اور وہ مل چکا ہو، آپ یہی کہیں گے نا کہ زمانہ وہاں سے دوبارہ چلا. تو سوال تو یہی آیا کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ پوری یونیورس کو ریورس گیئر لگا دیں اور سب کو 1975 میں لے جائیں. ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے اوپر فکشن فلمیں بنا لیں، سائنسی فلمیں بنا رہے ہو تو بنی رہی ہے، ٹاپک ملا ہوا ہے، ہر ایک کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے ٹائم ٹریول. ہو سکتا ہے میری آج کی بات بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو وہ پہلے فلسفہ پڑھیں، حکمت پڑھیں، منطق پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا دین پڑھیں، یہ چیزیں جس سے ریلیٹڈ ہیں، جس سے پہلے لوگ بحث کر چکے ہیں، ان کو پڑھے تو آپ کو ٹائم ٹریول سمجھ میں آ جائے گا، اور ساتھ اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت اس جہان سے پہلے کس ٹائم اور سپیس میں تھا. یہ سوال اکثر میں سنتا ہوں جو مولد حضرات اٹھاتے رہتے ہیں کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت کہاں تھے. اس کے بارے میں ضابطہ اور اصول سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنی ذاتی صفات، وہ تمام کی تمام نقطۂ عروج پر ہے.
اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں جسے ابھی مکمل ہونا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی ذات میں نقص کے قائل نہیں ہیں، کسی کمی کے قائل نہیں ہیں۔ تو گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی ذات میں کوئی بھی چیز قوت سے کھیل کی طرف انتظار میں نہیں بیٹھی ہو۔ جب قوت سے کھیل کی طرف اخراج نہیں تو وہاں حرکت بھی نہیں، جب حرکت نہیں تو زمانہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بالفاظ دیگر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ زمانے کے بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بنایا ایسے ہے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا کی، مخلوق کے اندر حرکات کو رکھا، ان حرکات کی پیمائش کا نام زمانہ بنا۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں جب مخلوق نہیں تھی تو حرکات نہیں تھیں، جب حرکات نہیں تھی تو زمانہ بھی نہیں تھا، اور جس کو ہم سپیس کہہ رہے ہیں، مکان، یہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، طول ایک بود مجرد ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن اسی خلا کا طول عرض و مقت ہے نا، ذرا اس پر غور فرمائیں۔ اسی خلا کا خام زمین اور مریخ کے درمیان ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ ہمیں معلوم ہے یہ کیا ہے، کہ مادہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، سپیس ہم اسی کہہ رہے ہیں نا، یہ سپیس، لیکن اس کے اندر لمبائی چوڑائی گہرائی تو ہے، یا آپ بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بالکل، تو یہ سپیس بھی باری تعالیٰ کی کریٹ شدہ ہے، باری تعالیٰ نے اس کو بھی تخلیق کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال کرنا ہی عقل کے معیار پر پورا نہیں اترے گا۔ جب آپ پورا میکنزم سمجھ لیں گے کہ زمانہ حقیقت میں ہے کیا، تو پھر آپ یہ سوال بھی نہیں کریں گے کہ مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کس ٹائم یا کس سپیس میں تھا۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ میری جتنی بھی عقلی باتیں ہیں یا میرے جتنے بھی علوم ہیں، پوری دنیا کے بلکہ جتنے بھی علوم ہیں، ان کے ذریعہ فقط حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ سے جو علم عقل میں آ رہا ہے میں اسی کا تجزیہ کر سکتا ہوں۔ تو میں عقل اللہ کی مخلوق ہے، میں خود اللہ کی مخلوق ہوں، تو مخلوق خالق کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کل قیامت کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن اللہ کے اوپر کبریائی کی چادر بھی پڑی ہوگی، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کا دیدار تو ہوگا لیکن اللہ کی کنو، اللہ کی پوری حقیقت وہ کسی کو معلوم نہ ہے نہ ہو سکتی۔ وجہ یہی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انسان نے کمپیوٹر بنایا، اب کمپیوٹر میں جب کرنٹ دوڑتا ہے اور سافٹ ویئر چلتے ہیں، انہیں 10 سافٹ ویئر اکٹھے چل رہے ہیں اور ماؤس حرکت کرتا ہے، فولڈر بنا رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنا ورک کر رہے ہیں۔ اگر اس کمپیوٹر کو یہ شعور دے دیا جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے پیچھے ہم آج کل لگے ہوئے ہیں، مصنوعی ذہانت، میں فرض کر لیتا ہوں کہ کمپیوٹر کے اندر مکمل ذہانت آ گئی، انسان جیسی سوچ آ گئی، جذبات بھی آ گئے، اس کے باوجود کیا کمپیوٹر یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا بنانے والا انسان کیسا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا۔ بالکل ہماری مثال ایسی ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نے اپنا جتنا تعارف ہمیں کروایا ہے اس تعارف سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ صحیح۔ یہ ہے ٹائم ٹریول ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر کسی ساتھی کو اعتراض ہو تو ہم اس پر مزید ڈیبیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو ٹائم ٹریول کبھی بھی خلجان میں نہیں ڈالے گا، یہ کچھ بھی نہیں، اٹ از نتھنگ۔ ماشاءاللہ علمی گفتگو رہی، بڑی زبردست، آپ نے معلومات دی، مہربانی، صاحب شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ جی۔